दज्जाल दुनिया का सबसे बड़ा फितना, एक ऐसा फितना जिसकी आजमाइश में से हर इंसान ने गुजरना है, ख्वाह वो जिंदा है ख्वाह वो मुर्दा है। एक ऐसी आजमाइश जिसमें से सिर्फ सच्चे और पुख्ता ईमान वाले ही गुजर सकेंगे। दज्जाल कब आएगा? दज्जाल आकर क्या करेगा? ये मोमिनीन को कैसे आजमाएगा? आखिर इसका खात्मा कैसे होगा? आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि कुरान और हदीस दज्जाल के बारे में क्या कहते हैं। दोस्तों, दज्जाल आ रहा है। क़यामत नज़दीक है। दस बड़ी निशानियों वाली हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की जो दूसरी बड़ी निशानी बताई है वो है दज्जाल का ज़हूर। दोस्तों, याद रहे कि दज्जाल के फितने को इस कायनात का सबसे बड़ा फितना बनाया गया है। जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि इस दुनिया में दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं होगा। तो आइए दज्जाल के बारे में आपको कुछ तफसील बताते हैं। दज्जाल की शक्ल सूरत कैसी होगी, दज्जाल के मकर कैसे होंगे और वो कहाँ मौजूद होगा और कहाँ से उसका ज़हूर होगा और उसका कत्ल कौन करेगा। दोस्तों, रवायात के मुताबिक ये है कि दज्जाल एक नौजवान मर्द होगा। वो भारी बरगम जिस्म और सुरख रंगत का मालिक होगा। अवाम में उसका लक़ब मसीह होगा। वो एक आंख से काना होगा, उसके बाल छोटे और घुंघराले होंगे। सवारी में एक बड़ा गधा होगा। अवलन उसका ज़हूर मुल्क इराक और शाम के दरमियान होगा, जहाँ नबूवत और रिसालत का दावा करता होगा। फिर वहाँ से अस्फ़हान चला जाएगा, जहाँ उसके हमरा 70,000 यहूदी होंगे। वहाँ से वो खुदाई का दावा करके चारों तरफ फसाद बर्पा करेगा और ज़मीन के अक्सर मकामात पर गश्त करेगा। लोगों से अपने आप को खुदा मनवाएगा। कहते हैं कि लोगों की आजमाइश के लिए खुदा वंदे करीम उससे बड़े बड़े अजीबो गरीब काम जाहिर करेगा। उसकी पेशानी पर लफ्ज़ काफ फे रे लिखा होगा, जिसकी शनाख्त सिर्फ अहले ईमान ही कर सकेंगे। उसके साथ एक आग होगी जिसको दोज़ख से ताबीर करेगा और एक बाग होगा जिसको जन्नत कहेगा। मुखालफीन को आग में और मुवाफ़िकीन को जन्नत में डालेगा। उसके पास खाने पीने की चीज़ों का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा होगा, जिसको चाहेगा दे देगा। जो फ़िरका उसका मुखालफ होगा तो उससे अशाही मज़कूरा बंद कर देगा। इसी किस्म की बहुत सी ईज़ाएँ मुसलमानों को पहुँचाएगा, मगर अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह का ज़िक्र और तस्बीह मुसलमानों को खाना पीने का काम करेगी। दोस्तों, रवायात के मुताबिक उसके ज़हूर होने से 2 साल पहले कहत रह चुका होगा। तीसरे साल दौरान कहत ही उसका ज़हूर होगा। कहते हैं उसके साथ जन्नत और दोज़ख भी होगी, लेकिन हकीकत में वो जन्नत दोज़ख होगी और दोज़ख जन्नत होगी। तो जो शख्स उसकी दोज़ख में डाला जाए उसे चाहिए कि वो सूरह कहफ की इब्तदाई आयात पढ़े और दोज़ख उसके लिए ऐसा ही बाग हो जाएगा जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर हुई थी। प्यारे दोस्तों, रवायात के मुताबिक उसका एक फितना ये भी होगा कि वो एक देहाती से कहेगा कि अगर मैं तेरे माँ बाप को ज़िंदा कर दूँ तो क्या मुझे खुदा मानेगा? वो कहेगा कि हाँ। तो 2 शैतान उसके माँ बाप की सूरत बना कर आएंगे और तो कहेंगे, बेटा इसकी इताअत करो, वो तुम्हारा रब है। और फरमाया कि एक फितना दज्जाल का ये है कि वो एक शख्स को मार कर चीर कर उसके 2 टुकड़े कर देगा और कहेगा कि देखो मैं इस बंदे को अब मिलाता हूँ, क्या इसके बाद भी मेरे अलावा किसी दूसरे खुदा को मानोगे? खुदा ताला इस दज्जाल का फितना पूरा करने के लिए उसे दोबारा ज़िंदा करेगा। दज्जाल उससे पूछेगा कि तेरा रब कौन है? तो वो कहेगा कि मेरा रब अल्लाह है और तू खुदा का दुश्मन दज्जाल है। खुदा की कसम, अब तो तेरे दज्जाल होने का मुझे पूरा यकीन हो गया है। दोस्तों, ये भी फरमाया कि दज्जाल का एक फितना ये भी होगा कि दज्जाल आसमान को हुक्म देगा और बारिश बरसेगी और ज़मीन को हुक्म देगा वो सब्ज़ा उगाएगी और उस रोज़ चरने वाले जानवर खूब मोटे ताज़े होंगे। उनके बरी हुई
دوست سے لبریز ہوں گے۔ سوائے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے کوئی خطۂ زمین ایسا نہ ہوگا جہاں دجال نہ پہنچا ہوگا۔ مکہ اور مدینہ میں داخل ہوتے وقت فرشتے اس کو ننگی تلواروں سے روکیں گے۔ دجال کے بارے میں ایک تفصیلی روایت میں ہے کہ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا اور ایک لمبی تقریر فرمائی، اس میں دجال کا حال بھی بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو پیدا کیا ہے اس وقت سے اب تک دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی بڑا فتنہ پیدا نہیں فرمایا۔ تمام انبیاء اپنی امتوں کو دجال سے خوف دلاتے رہے ہیں، کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام کے آخر میں ہوں اور تم بھی آخری امت ہو، اس لیے دجال تم ہی لوگوں میں پیدا ہوگا۔ اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہو جاتا تو میں تم سب کی جانب سے اس کا مقابلہ کرتا، لیکن چونکہ وہ میرے بعد ظاہر ہوگا اس لیے ہر شخص اپنے نفس کی جانب سے اپنا بچاؤ کر لے گا، اللہ میری جانب سے اس کا محافظ ہوگا۔ مزید فرمایا کہ سنو، دجال شام و عراق کے مابین مقام خلا سے ہوگا اور اپنے دائیں بائیں ملکوں میں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، ایمان پر ثابت قدم رہنا، میں تم کو اس کی وہ حالت سناتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے بھی بیان نہیں کی۔ پہلے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر کہے گا میں خدا ہوں، نعوذ باللہ۔ تم مرنے سے پہلے خدا کو نہیں دیکھ سکتے، پھر دجال کیسے خدا ہوا؟ اس کے علاوہ وہ کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں۔ اس کی پیشانی پر کاف ر لکھا ہوگا جسے ہر مومن عالم ہو یا جاہل سب پڑھ لیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پس جب دجال ویرانے پر سے گزرے گا تو اسے حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال، اس کے خزانے اس کی ایسی اتباع کریں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کی۔ پیارے دوستوں، جہاں تک بات ہے دجال کے قتل کی اور اس سے پہلے لڑی جانے والی لڑائیوں کی، اس حوالے سے یہ تفصیلی حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک اہل روم امات یا دابق کے مقام پر نہ پہنچیں، پھر ان سے لڑنے کے لیے اس زمانے کے بہترین لوگوں کا ایک لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوگا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے وابستہ ہوں گے تو رومی کہیں گے ہمارے جو آدمی قید کیے گئے ہیں اور اب مسلمان ہو چکے ہیں انہیں اور ہمیں تنہا چھوڑ دو، ہم ان سے جنگ کریں گے۔ مسلمان کہیں گے نہیں واللہ ہم ہرگز اپنے بھائیوں کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ اس پر وہ ان سے جنگ کریں گے۔ اب 1/3 مسلمان تو بھاگ جائیں گے جن کی توبہ اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں کرے گا، اور 1/3 مسلمان شہید ہو جائیں گے جو اللہ کے نزدیک افضل قرار پائیں گے۔ باقی 1/3 مسلمان فتح حاصل کر لیں گے، جس کے نتیجے میں یہ آئندہ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ اس کے بعد جلد ہی یہ لوگ قسطنطنیہ فتح کر لیں گے اور اپنی تلواریں زیتون کے درخت پر لٹکا کر یہ لوگ مال غنیمت تقسیم ہی کر رہے ہوں گے کہ شیطان ان میں چیخ کر یہ آواز نکالے گا کہ مسیح دجال تمہارے پیچھے تمہارے گھروں اور بستیوں میں گھس گیا ہے۔ یہ سنتے ہی یہ لشکر دجال کے مقابلے کے لیے قسطنطنیہ سے روانہ ہو جائے گا، لیکن یہ خبر غلط ہوگی، اور جب یہ لوگ شام پہنچیں گے تو دجال واقع ہی نکل آئے گا۔ وہاں بھی مسلمان جنگ کی تیاری اور صفیں درست کر رہے ہوں گے کہ نماز فجر کی اقامت ہو جائے گی، اور صفیں درست کرنے میں ہی مشغول ہوں گے کہ نماز فجر کی اقامت ہو جائے گی، اور معان بعد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہو جائیں گے اور مسلمانوں کے امیر کو ان کی امامت کا حکم فرمائیں گے۔ اللہ کا دشمن دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس طرح پگھل جائے گا کہ جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ بھی دیتے تب بھی وہ گل گل کر ہلاک ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کروائے گا، اور وہ اپنے نیزے پر اس کا خون لوگوں کو دکھلائیں گے۔ اس حدیث کو امام مسلم اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ دوستو، دجال کے قتل کے حوالے سے ایک اور حدیث جو کہ مسلم شریف میں ہے کچھ یوں بیان کی گئی ہے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے جامع مسجد کے سفید مینار کے پاس اتریں گے۔ دمشق کے شہر میں مشرق کی طرف زرد رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے، اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے بازو پر رکھے ہوئے، جب عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر جھکائیں گے تو پسینہ ٹپکے گا، اور جب اپنا سر اٹھائیں گے تو موتی کی طرح بوندیں بہیں گی۔ جس کافر کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اس کو ان کے دم کی بھاپ لگے گی اور وہ مر جائے گا، اور ان کے دم کا اثر وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نظر پہنچے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے، وہ مر جائے گا، اور ان کے دم کا اثر وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نظر پہنچے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے، اس کو باب لد پر پائیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس جائیں گے جن کو اللہ نے دجال سے بچایا، اور شفقت سے ان کے چہروں کو سہلائیں گے اور ان کو خبر کریں گے کہ ان مقامات کی جو جنت میں ان کے لیے رکھے گئے ہیں۔ دوستو، یہ تھی چند روایات جن میں آپ نے دجال کے بارے میں تفصیل سنی۔ چلیے اب آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث بتاتے ہیں جس میں قیامت کی 10 بڑی نشانیوں کا تذکرہ ہے۔ یہ 10 نشانیاں ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد ہر نشانی کی تفصیل بھی آپ کو بتائیں گے۔ دوستو، حضرت حذیفہ ابن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ آپس میں قیامت کا ذکر کر رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف آ نکلے۔ پوچھا کہ تم لوگ کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم میں سے پہلے 10 نشانیوں کو نہ دیکھ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 نشانیوں کو اس ترتیب سے ذکر فرمایا: نمبر 1 دھواں، نمبر 2 دجال، نمبر 3 دابۃ الارض، نمبر 4 سورج کا مغرب سے نکلنا، نمبر 5 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، نمبر 6 یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا، اور چھٹی، 7ویں اور 8ویں نشانی کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 حصوف یعنی 3 مقام پر زمین کے 10 جانے کا ذکر فرمایا۔ ایک تو مشرق کے علاقے میں، دوسرا مغرب کے علاقے میں، اور تیسرا جزیرہ عرب کے علاقے میں۔ اور 10ویں نشانی کے طور پر جو سب کے بعد ظاہر ہوگی وہ آگ ہے جو یمن کی طرف سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو گیر ہانک کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی۔ اور ایک حدیث میں یوں ہے کہ وہ ایسی آگ ہوگی جو یمن کے مشہور شہر عدن کے آخری کنارے سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو ہانک کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی۔ نیز ایک روایت میں 10ویں نشانی کے طور پر یمن کی طرف سے یا عدن کے آخری کنارے سے آگ کے نمودار ہونے کی بجائے ایک ایسی ہوا کا ذکر کیا گیا ہے جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جسے ہم نے بہت زیادہ محنت کے ساتھ بنایا ہے۔ پلیز اس ویڈیو کو شیئر، لائک اور ضرور کیجئے گا، اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا۔ ہم ملتے ہیں آپ کو ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک خدا حافظ۔